अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से इस वक्त हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक़ से चलने वाली चंद अफवाहों के मद्देनज़र मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक लंबे अरसे तक, जिसको कि मैं तूफ़ान कहा करता हूँ, कि एक बड़े पैमाने पर जो बड़ा तूफ़ान, सैलाबी तूफ़ान चल रहा था जब आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा गिरफ़्तार हुई थी, उस वक्त के ताल्लुक़ से बताना चाहता हूँ कि उस वक्त हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकार घबराए नहीं, कहीं भी जाकर के अपने सर को उन्होंने टकराया नहीं। उन्होंने अपने आप को परेशान होता हुआ और अपने अक़ीदों और ईमान को मुतसलसल होता हुआ देखा नहीं। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकार, जबकि तमाम मामलात उनके सामने साफ़ शफ़ाफ पानी की तरह आया हैं, वो इस वक्त घबराए हुए और परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं चंद अफवाहों को लेकर के। कुछ अफवाह तो ऐसे हैं जो दुश्मनों की तरफ से प्री प्लानिंग चलाए जाते हैं ताकि लोगों के दिलों को धड़काया जाए, लोगों को परेशान किया जाए और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बदनाम करके उसकी CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के नाम को ख़राब करने की कोशिश की जाए। दुश्मनों खाइनों की तरफ से ये कोशिश चल रही है। उसी चीज़ में बहुत सारे ऐसे सरमायाकार जो अभी तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ मुस्लिम माईशत के ताल्लुक़ से दुआएं करते हुए आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा इस दरमियान में कि कुछ कंप्लेनर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दफ्तर के सामने और उसके ज़िम्मेदारों के घरों के सामने एहतजाज करने की ख़बरों के दरमियान परेशान और इस तरह से सरगर्दा देखे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इस ताल्लुक़ से ये बताना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं दुश्मनों के आलाए कार हैं और आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के कारकुनान हैं, जो कि कहीं ना कहीं जिन्होंने FIR किया है और कंप्लेन करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को तोड़ने की और बर्बाद करने की कोशिश अव्वले दिन से करते आए हैं और इस वक्त मज़ीद और चाको चौबंद तरीक़े से एक बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश करके लोगों को वरगलाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस साजिश में, इस तरह की तमाम तरह के अफवाहों में वो लोग बिल्कुल ना आएँ जो लोग एक बड़े अरसे से दुआएं करते हुए, सब्र करते हुए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर भरोसा करते हुए आए हैं। वो इस मुहिम में या इस साजिश में शरीक कतई ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि कंप्लेनरों की बिछाई हुई बिसात में, उनके बिछाए हुए जाल में कहीं आप लोग भी फंस जाएं और मुकद्दमात में आप लोग भी कहीं ना कहीं उलझ जाएं। और अगर ऐसा होता है कि किसी तरह से कंप्लेन एक अभी तक सब्र करने वाले शख्स के ख़िलाफ़ होती है, तो कहीं ना कहीं उसका अभी तक का सब्र किया जाना बेकार हो जाता है और एक वो दुआ करके भी, सब्र करके भी और पूरी तरह से साथ खड़ा हो करके भी वो दुश्मनों की साजिशों में और कंप्लेनरों की लाइन में शरीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा एक इम्कान दिखाई देता है, क्योंकि हैदराबाद में एक समझिए कि अभी लॉकडाउन खुला नहीं है, किसी भी तरह का गैदरिंग अभी वहाँ पर गैर कानूनी है। तो अगर कोई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दफ्तर के सामने अगर गैर कंप्लेन किया हुआ गैर कंप्लेनर अगर वो जाता है और उसके ख़िलाफ़ किसी भी तरह का कंप्लेन होता है, तो कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को डैमेज करने की उस पर भी शिकायत दर्ज हो सकती है। ऐसे में तमाम का तमाम सब्र किया जाना उसका धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कंप्लेनरों की साजिशों में आप लोग जो सब्र किए हुए हैं वो कहीं से कहीं तक शामिल ना हो, क्योंकि कंप्लेनरों के लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। उनको बहुत चीज़ों का हिसाब देना है। उनको हिसाब ये देना है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ गलत कहाँ से थी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ कहाँ से गलत तुम्हारे साथ कर रही थी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO को गिरफ्तार कराने की साजिश जो की गई वो कहाँ से जायज़ था। इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब देना है। यहाँ तक कि कंप्लेनरों को और FIR कुनिंदगान को उस नुकसान का भी खमियाजा भरना पड़ेगा जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को 2-3 सालों तक बंद रहने के दरमियान जो नुकसानात हुए हैं। लिहाजा उनकी किसी भी मुहिम में और उनकी किसी भी साजिशी जाल में आप लोग फंसे नहीं, उनकी हाँ में हाँ ना मिलाएं। ये सारे के सारे लोग कंप्लेनर हैं
اور یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز جو ابھی تک اس کی سی ای او نے اپنے سرمایہ کاروں کے لیے ایک لمبی لڑائی لڑتے ہوئے اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کر کے ایک لمبی لڑائی اس لیے لڑی تاکہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچائی جا سکیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ گرفتار تھیں اس وقت لگ بھگ 1600 لوگوں کو ان کی امانتیں سونا دے کر کے ان کے سپرد کیا گیا تاکہ لوگ اپنے آپ کو راحت میں پہنچا سکیں۔ کچھ لوگ اس درمیان میں ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی ای او عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ لوگوں کے پیسے روک کر کے نہیں دے کر کے ایسی منشا ان کے بارے میں افواہوں کے طور پر پھیلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی سازشوں کے جال میں آپ لوگ نہ آئیں۔ چیزوں میں دیر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کی سی ای او پر ایسا سوچنا بھی غلط ہے کہ وہ کسی کی امانت رکھنے کے حق میں ہے۔ قطعی نہیں۔ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ایک وقت کا آپ لوگوں نے بھی یہ چیز سنا ہوگا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی ای او عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ جب اپنے بزنس کو پھیلانے کے لیے بڑھانے کے لیے جب بیرون ممالک کا سفر کیا کرتی تھیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ سونے کے لین دین میں جو کھدانیں ہوتی ہیں، جو مائنس ہوتے ہیں، اس کے لین دین میں جو ڈسٹ ہوتا ہے سونے کا، اس کے لین دین میں ایک واقعہ ایسا بھی آتا ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی ای او کیا دیکھتی ہے کہ جس سے معاہدہ ہونا ہے، جس مالک سے، پراپرٹی ڈیلر سے جس سے معاہدہ ہونا ہے، اس کے سامنے لوگ جا کر کے جھکتے ہیں، وہ رکوع اور سجدہ کے جیسا ایک عمل کرتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کر کے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ اپنے ایمان کی حفاظت کے طور پر وہ وہاں سے نکل آتی ہیں اور اپنے گاڑی میں بیٹھتے ہی ہیں کہ وہاں پر ایک بروکر پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کیوں جا رہی ہیں، جو پراپرٹی کے مالک ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو جب یہ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ وہاں پر جاتی ہیں تو وہ بیان کرتی ہیں کہ ایسا ہے کہ آپ کا یہاں پر جو سلام کا طریقہ کار ہے، جو سلام کرنے کا طریقہ ہے، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ہم لوگ اس طرح کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کرتے ہیں، ہم کسی انسان کے سامنے جھک نہیں سکتے، اس لیے ہم جا رہے تھے کیونکہ ہم سے یہ عمل نہیں ہوگا۔ تو اس پراپرٹی ڈیلر نے یہ کہا، جو وہاں کا مائنس کا جو مالک تھا، اس نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہتی ہیں تو یہ ہمارے بزنس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس پر عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ 600 کلو ڈسٹ جو سونے کا تھا، جس کے لیے بزنس ہونا، جس کے لیے معاہدہ ہونا تھا، یہ 6 کلو ڈسٹ کیا 6000 ٹن 600 کلو بھی اگر 6000 کلو بھی اگر یہ ہوتا تو سجدہ تو دور کی بات ہے، اس کے سامنے میں وہ تعظیم نہیں پیش کرتی جس تعظیم کا یہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے۔ تو اس بات کو میرے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے جو گناہ، جو سمجھیے کہ غلطی اکیلے میں سرزد نہیں کی، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا سوائے رب العالمین کے، تو وہاں پر جب انہوں نے یہ غلطی نہیں کی تو آج منظر عام پر آ کر کے ان سے ایسی غلطی کیوں کر سرزد ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے وہ روک کر کے، وہ رکھ کر کے اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو خراب کرنے کا کام کیوں کریں گی؟ قطعی ایسا سوچنا غلط ہے، ایسا ہرگز نہ سوچیں۔ دیر ہو سکتی ہے۔ ایک دعوے کے مطابق، قریبی ذرائع سے بات چیت کے مطابق جو دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ لوگوں کے پیسوں کی ادائیگی میں لگ بھگ مکمل ادائیگی میں سالوں لگ جائیں گے، سال بھر لگ جائے گا۔ تو اب عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کا دعویٰ یہ ہے کہ اب ہمارا کام الحمدللہ اپنی رفتار کو پہنچتے ہوئے اس میعاد کو پہنچ چکا ہے کہ جو دعوے داری سال بھر کی ہو رہی تھی وہ دعوے داری اب ہٹ کر کے انشاءاللہ تعالی 6 مہینے کے اندر وہ لوگوں کی امانتیں دینے کا کام مکمل ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ جس طرح سے کانفیڈنس آ رہا ہے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ذمہ داروں میں، عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ میں خاص طور سے، اس کا ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں ساتھ دینا چاہیے۔ آج بھی جس میعاد پر، جس مقدار میں وسائل دستیاب ہیں، اس میعاد میں لوگوں کو راحتیں پہنچائی جا رہی ہیں، لوگوں کو امانتیں سونپی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ہم لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل پیمانے پر جو کرونا وبا پھیلا ہوا ہے، حیدرآباد میں جو سمجھیے کہ کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے،
اس کی وجہ سے جو ایک سلو رفتار ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اب اپنا اکیلا گھر چلانے کے لیے اتنی مشقت ہو رہی ہے اس کرونا وبا میں۔ علامہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے سامنے 1,72,000 افراد کی امانتوں کو واپس کرنے کا، انہیں سونپنے کی ایک بڑی ذمہ داری عائد ہے، تو ان کے ساتھ کتنے بڑے چیلنجز ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جن پراپرٹیز کے ذریعہ سے سمجھیے کہ جلد از جلد امانتیں دینے کی ایک سمجھیے کہ ایک سہارا ہے جو پراپرٹیز، ان پراپرٹیز کو بیچنے کے لیے ہاتھ ابھی کھل نہیں پائے ہیں۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کا جو ڈیٹ ہے، اگلا سماعت جو ہے، دیکھیں پراپرٹیز جو ہیں وہ ابھی سمجھیے کہ اٹیچ ہیں، بیچنے کا معاہدہ ہو نہیں پا رہا ہے، ہو نہیں سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کا جو ڈیٹ ہے وہ 19 جولائی لگ بھگ ہے، تو ابھی ہمیں کم از کم اپنی طرف سے اگر اتنی مشقتیں ہم نے اٹھائی ہیں، اتنی دعائیں کی ہیں، اتنا صبر کیا ہے، تو تھوڑا سا اور صحیح۔ جہاں تک علامہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ سال بھر کا وعدہ کر رہی تھی، اب ان کا وعدہ اٹھ کر کے 6 مہینے ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں اور کمانڈ ہاتھ میں آ جائے گا، تو وہ وعدہ، وہ دعویٰ سمجھیے کہ آ کر کے کہیں نہ کہیں 3 مہینے میں ہو جائے گا۔ ابھی تک جو وقت گزرا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں مصیبتوں میں، تمام طرح کی سازشوں میں، تمام طرح کی چیزوں کو ٹھیک کرنے میں، ڈیٹا کو ہاتھ میں لینے کی، تمام چیزیں ہاتھ میں لینے کی ابھی بھی سازشیں لوگوں کی، ابھی بھی دشمنوں کی، ڈپارٹمنٹ کی، حیدرآبادی ڈپارٹمنٹ کی خاص طور سے سازشیں ابھی تھمی نہیں ہیں، ان کی بلیک میلنگ ابھی رکی نہیں ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المفسدین کی جو شر انگیزی تھی وہ بھی ابھی پیٹھ پیچھے سپریم کورٹ آف انڈیا کا آرڈر آ جانے کے باوجود بھی رکا نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے باوجود علامہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ جس طرح سے کام کر رہی ہیں، اور کام کرنے کے بعد جو ان کا کانفیڈنس لیول گھٹ رہا ہے، ماشاءاللہ کم سمجھیے کہ بڑھ رہا ہے کانفیڈنس لیول، اور میعاد جو گھٹ رہی ہے سال بھر سے، اب وہ 6 مہینے کر رہی ہیں، 6 مہینے سے 4 مہینے ہو جائے، الحمدللہ اللہ کرے اور آپ لوگوں کی امانتیں جلد از جلد مل جائیں۔ لہٰذا پریشان ہو کر کے خود کی طبیعتیں خراب کرنے کا کام نہ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام سپورٹر بھائی، لوگوں کو سمجھانے کا کام جو آپ لوگ ایک لمبے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ جب ہم لوگ ہیرا گروپ آف کمپنیز کو، مسلم معیشت کو تنہا اس وقت نہیں چھوڑ سکے جب کہ پورا سیلابی طوفان تھا، تھپیڑے تھے، سازشوں کے FIR کیے جا رہے تھے، لوگوں کو اٹھائے جا رہے تھے، لوگوں کو تلاش کیا جا رہا تھا، میرے گھر کے نیچے آ کر کے حیدرآبادی پولیس آ کر کے براجمان تھی، اس وقت جب ہم نہیں ڈرے، تو آج تو الحمدللہ پھر بھی ہم لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہیں۔ CEO الحمدللہ باہر ہیں، ہمارے لیے ہی انہوں نے لڑائی لڑی ہے، اور وہ لڑائی کیوں نہ لڑتی؟ کیونکہ ان کی پراپرٹیز، ان کی امانتیں، ان کے پاس چیزوں کی دستیابی اس رقم سے زیادہ ہے جو رقم انہیں ادا کرنا ہے۔ اگر انہیں 10 روپے ادا کرنا ہے تو ان کے پاس رقوم جو ہے وہ 50 روپے، 60 روپے، 70 روپے ہے۔ لہٰذا اسی چیز کو انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ میری امانت، میرے لوگوں کی امانتیں جو ہے وہ میں خود دوں گی، کیونکہ میں اس کو دینے کے لائق ہوں۔ سپریم کورٹ نے اس چیز کی جانچ پڑتال کی، اس نے دیکھا کہ واقعی میں یہ دے سکتی ہیں، ایک لمبے عرصے تک انہوں نے امانتیں ادا کی ہیں، لوگوں کو پروفٹ ادا کیے، سپریم کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی اور ان کو اوور ہینڈ کر دیا اور کہا کہ آپ کیجئے اس کام کو۔ تو لہٰذا اسی کام میں وہ لگی ہوئی ہیں، کسی بھی طرح کی سازش کا آپ لوگ شکار نہ ہوں۔ جو لوگ بھی دھرنے، پردرشن اور یہاں وہاں آنے جانے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ سازش کار ہیں، MIM کے آلۂ کار ہیں، وہ لوگ کمپلینر ہیں، ان کی لڑائی ابھی بہت لمبی ہے، ان کو بہت جواب دینا ہے، بہت لمبے عرصے تک ان کو اس بات کی لڑائی لڑنی ہے کہ انہوں نے سزا ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لوگوں کو، انویسٹروں کو، اور خصوصاً اس کے CEO کو دلایا تو کس بحاف پر؟ قانون ان کے لیے تھا تو قانون میرے لیے بھی ہے، قانون اس شخص کے لیے بھی ہے جو ہندوستان کے جھگی جھوپڑی میں بھی رہتا ہے، اس شخص کے لیے بھی ہے جو وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کی کرسی پر براجمان ہے، قانون اس کے لیے بھی ہے۔ تو لہٰذا تم نے قید کرایا، تم نے کمپنی کو بند کروایا، تم نے کمپنی کو نقصان کرایا، تم لوگوں نے، کمپلینروں نے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، تو قانون ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی تمہارے خلاف اس بات کی گہار لگائیں گے عدالتوں سے کہ انہوں نے سزا کیوں دلوائی، ڈیمیج کیوں کیا، کمپنی کو بند کیوں کرایا، اس میں نقصان جو ہوئے ہے اس کو بھرنے کا، اس کی تلافی کرنے کا ذمہ دار کون ہے۔
ان چیزوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مطمئن رہیے، خوش رہیے، اپنی تندرستی کا دھیان دیجیے اور کسی بھی طرح سے پریشان ہو کر کے اپنے بلڈ پریشر کو مت بڑھا لیجیے. آپ لوگ دعاؤں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مدد طلب کیجیے. انشاءاللہ تعالی یہاں تک آپ لوگوں کی دعاؤں کی بدولت ہم لوگ پہنچے ہیں، تو مزید اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخرو عنایت فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.